बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 6 दिन हो गए ये बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए मुमकिन अमेरिकी दबाव का खतरा बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर टॉपिक ज़ेर बहस है या फिर इंटरनेशनली भी ये स्टोरी फॉलो हो रही है? देखिए मुगल साहब, तकरीबन 1.5 दिन जो है वो पहला 1.5 दिन उसमें तो ये पाकिस्तान की एक लोकल स्टोरी थी और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इसका बड़ा जो है वो चर्चा था। लेकिन 6 दिन गुजरने के बाद मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर स्टोरीज देखने के बाद अब यानी कि ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि हुकूमत की कुछ हरकतें ऐसी हैं। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेरा ख्याल है किसी फिल्म का या किसी वेब सीरीज का डायलॉग है कि अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना था। सही। तो हुकूमत जो इस वक्त कर रही है ना, ये बेसिकली जैसे कहते हैं ना, आग से खेलना जी। जान बूझ कर आ बैल मुझे मार, सुर्ख रंग का कपड़ा पहन के, बल्कि उसकी शर्ट पहन के उस बफरे हुए सांड के आगे खड़े होने वाला काम कर रहे हैं। सही। मैंने इंडियन मीडिया को देखा, उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, ये ओन गोल कर रहे हैं। सही। फिर उसके बाद आपने देखा कि बीबीसी ने स्टोरी को फॉलो किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया, अल जजीरा ने किया कि क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स मौजूद हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐवान सदर यानी व्हाइट हाउस मुंतकिल होने के बाद इस किस्म का कुछ काम कर सकते हैं, और सबने अपने ज़ाहिर के अंदाजे लगाए जी। लेकिन हुकूमत का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो शायद इसके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ा रहा है। मैं आपके सामने ये मेंशन करने के बाद, जिसका हमने थंबनेल पे भी मेंशन किया है जी, जो बरतानवी टैबलॉइड है, उसकी जो खबर है या उसका एक हैरान कुन दावा है, उसको डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ पास टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो जी रख दूंगा कि हम इसको जिस एंगल से देख रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका की पाकिस्तान में क्या दिलचस्पी होगी, मैं आपको बताऊंगा क्या दिलचस्पी हो सकती है। सही। इसका एक ऐसा एंगल है जो अभी तक शायद हुकूमत की नजरों से भी या कम से कम डिस्कस करने वालों की नजरों से भी पोशीदा है, और अगर वो होता है तो वो समझे कि एक नाइटमेयर हो सकता है हुकूमत के लिए, डरावना ख्वाब। सही। जिसको आप देख यानी कि जो आपकी नींदें उड़ा दे, आप इस डर से या इस खौफ से सोना छोड़ दें कि यार कहीं वो डरावना ख्वाब ना दिख जाए। अब एक बरतानवी टैबलॉइड है। अच्छा, टैबलॉइड के बारे में पहले आपको आगाज में बता दूं, टैबलॉइड एक सीरियस न्यूज़पेपर नहीं होता, इवनिंगर होता है। टैबलॉइड जो है वो सेंसेशनलाइज करता है, सनसनी फैलाने के लिए करता है। टैबलॉइड की खबर इतनी ट्रस्टेबल भी नहीं होती। टैबलॉइड्स में खबरें फीड करना, पैसे दे के लगवाना, वैसे तो आपको पता है कि बड़े बड़े इदारों में खबरें लगवाना कोई इतना जान जोखम का काम नहीं है। जहां पर थोड़े बहुत फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो जाए वहां पर ये काम किया जा सकता है। लेकिन अगर ये काम किया जा सकता है और इंटरनेशनल मीडिया में इस किस्म की स्टोरीज पिच होती रहती हैं, अभी तो हम टैबलॉइड की बात कर रहे हैं, बरतानवी, जब कोई चीज इनिशिएट होती है उसका रिपल इफेक्ट लामहला आता है। अब express.co.uk या दी एक्सप्रेस जो है वो एक बरतानवी टैबलॉइड है जो रिलेटिवली दीगर टैबलॉइड्स के मुकाबले में इतना ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है। यानी उसकी जो वीकली रीडरशिप है ऑनलाइन वो 10 लाख से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है। सही। और उसके जो पेपर सर्कुलेशन है वो 2022 का जो डेटा है उसके मुताबिक 2,18,000 कॉपियां रोजाना की बुनियाद पे उसकी बहुत है बरतानिया में। वो आपको पता है वो पढ़ते लिखते हैं, ट्रेन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, जहां जाते हैं आपको सामने इतना बड़ा जनाब वो लगा हुआ होता है एक रैक, और उसमें मुख्तलिफ वो मौजूद होते हैं और उसमें बड़ी स्ट्राइकिंग किस्म की हेडलाइंस, जिस तरह हम लोग थंबनेल लगाते हैं ना, थंबनेल में इंटरेस्ट डालने के लिए, ट्विस्ट डालने के लिए, जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट करने के लिए आप रखते हैं ना, ताकि लोग आए सुने। और ये काम जाहिर है कि जो नॉन सीरियस लोग होते हैं वो और बढ़ा देते हैं कि आपको फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, दरख्तों में हेलीकॉप्टर लटका देते हैं। बिल्कुल इस किस्म के काम हो जाते हैं। बहरहाल, कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पीस जो शाया हुआ है, मेरे सामने मौजूद है डॉक्टर अजीम इब्राहिम ओबी जी या ओबे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। वो आर्टिकल कहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प्स विन लीव्स पाकिस्तान विद वन ऑप्शन बिफोर ही एंटर्स व्हाइट हाउस, कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने पाकिस्तान के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा है जी, इससे पहले कि वो ऐवान सदर में व्हाइट हाउस में मुंतकिल हों 20 जनवरी।
صحیح. تو وہ جو انہوں نے پوری سٹوری کنسٹرکٹ کی ہے نا, یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ پورا وہ پوائنٹ آف ویو ہے جس میں ادر سائڈ آف سٹوری موجود نہیں ہے. رائٹ. یعنی اب جب آپ ایک سٹوری کرتے ہیں تو صحافت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ آپ کہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے اور یہ پاسبلٹی نہیں بھی ہو سکتی, اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے. تو اس نے دو اینگل کور نہیں کیے ہوئے. اگین میں اس کو بتاؤں گا, لیکن انہوں نے جو لکھا ہے نا وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک پرفیکٹ سٹوری کے طور پہ سامنے آتا ہے. مطلب ایٹ لیسٹ جو بھی بندہ پی ٹی آئی کا فالوور ہوگا وہ اس کو بالکل دیکھے گا کہ, لیکن میں آپ کو آخر میں وہ اینگل بتاؤں گا. پی ٹی آئی پھر اس کو وائرل بھی بڑی آسانی سے کر لیتی, جو بڑا اب اس کو ٹویٹ کرنا شروع کیا جا چکا ہے نا. اس میں کیا کہا گیا کہ پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے بڑے عرصے سے جو ٹربولنٹ پولیٹیکل واٹرز ہیں, پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں, ان کو سٹیئر کیا ہے. لیکن اب ان کے سامنے ایک پوٹینشلی وولٹائل, ایک بڑا ہی جو ہے وہ تھر تھراتا ہوا سینیریو ان کے سامنے آ چکا ہے جس کی سنجیدہ بین الاقوامی ریمیفیکیشن یا ریپرکشنز یا یعنی کہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. صحیح. نیگیٹو سینس میں آپ سمجھیں. یہ اپنی سٹوری کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہیں اور ان کا جو ریموول ہے, اقتدار سے ان کا ہٹایا جانا ہے, اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اداروں نے ان کو سائلنس کرنے کے لیے ایک مشہور و معروف سیاسی فگر کو جیل میں ڈال دیا. صحیح. ہاؤ ایور وہ کہتے ہیں البتہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سیٹ ہے, یہ معاملہ طے ہو چکا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں دوبارہ جنوری میں منتقل ہونے والے ہیں, پاکستان کے اداروں کو ایک مرتبہ دوبارہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کا امپیکٹ آ سکتا ہے اگر عمران خان کی رہائی میں دیر ہوتی ہے, تو اس کے کس قسم کے کانسیکوینسز یا نتائج ہو سکتے ہیں. صحیح. پاکستان کے لیے یہ ٹیبلوئڈ کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے جہاں پر معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں, مختلف دنیا کی طاقتوں کے ساتھ تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہے, یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا اگر عمران خان کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ممکنہ طور پر کسی پریشر کے دباؤ کے آنے سے پہلے چھوڑ دیا جائے. جو ذاتی تعلق, یہ کہتے ہیں آگے کہ جو ذاتی تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کا, وہ ایک بڑا ہی میجر فیکٹر ہے جس سے پاکستان کے فارن ریلیشنز متاثر ہو سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کے ساتھ اگر ڈونلڈ ٹرمپ, اور جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر آ جاتے ہیں. پھر وہ آگے یہ اپنی سٹوری کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ کیوں, وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اوور لیپنگ ٹائم تھا, یعنی کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے, تو دونوں کے درمیان ایک کامراڈری, کمغادغی یا دوستی جو ہے, یا ایک اچھی ایکوینٹنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی, کیونکہ ان دونوں کا نقطہ نظر جو ہے ان کے مطابق, حالانکہ یہ اب غلط بات ہے کہ ڈیپ سٹیٹ کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دونوں کا نقطہ نظر ایک تھا, حالانکہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کا نقطہ نظر وہ نہیں تھا. بالکل ایسے تو ایک پیج ہی تھا. ٹو بی فیکچولی کریکٹ, وہ بھی ایک پیج والی بات تھی. وہ سٹیٹمنٹس ذہن میں رکھیں آپ. ٹرمپ نے عمران خان کی تعریف کی, ان کی لیڈرشپ کی کہ افغانستان کے حوالے سے, دیٹس ویری ٹرو, یہ بالکل سب کو معلوم ہے کہ ایسا ہوا کہ طالبان کے ساتھ جو نیگوسیشن چل رہی تھی اس میں عمران خان کی جو بات تھی, اور اس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو سال ہر سال کی ٹینشن سے باہر نکالا. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان اور اپنے درمیان بہت سی مماثلتیں نظر آئیں, کہ جس صورتحال سے عمران خان گزرے ہیں, سپوریس لیگل میکنزمز, یعنی کہ جعلی ادویات کے لیے استعمال ہوتا ہے سپوریس ڈرگز, تو سپوریس ہوتا ہے بیسیکلی جو ہے نا وہ جعلی, تو جعلی لیگل میکنزم دونوں کے خلاف استعمال ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس کو بھی اسی طریقے سے نکر لگانے کی کوشش کی گئی تھی امریکہ میں. نکرے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ 10, اب تو وہ یہ سمجھتے ہیں, اب یہ ٹیبلوئڈ لکھتا ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہائیلی لائکلی ہے, وہ عین ممکن ہے کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالے گی کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے, اور انٹینسٹی جو ہے اس کی دباؤ کی بڑھتی جائے گی جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا. اب یہ ان کا ظاہر ہے کہ یہ ایک انالیسس ہے جی کہ وہ بڑھتا جائے گا اگر اس مطالبے پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بدترین معاشی بحران کا شکار ہے, انفلیشن اسکائی راکٹنگ ہے, فارن ریزروز جو پاکستان کے ہیں وہ اب بڑی کم سطح کے اوپر ہیں, اور چائنا جیسا دیرینہ دوست جو ہے وہ بھی اب اتنی سپورٹ نہیں کر رہا جتنا
وہ تاریخی اعتبار سے کرتا آیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ آئے، کھچاؤ آئے، اور انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت ہی سالڈ قسم کی ایک واشنگٹن کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات میں بہتری آ جائے تو پاکستان کو وہ ایسینشیل سپورٹ بھی امریکہ سے اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے شرنک ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جس سے ان کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ جی آگے وہ کہتے ہیں کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، شہباز شریف جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس نے ٹرمپ کے آنے کے حوالے سے کچھ انیشیل تیاریاں تو شروع کی ہیں کہ انہوں نے اپنی ماضی کی ڈیروگیٹری ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایک سمبولک ایکنالجمنٹ ہے کہ ان کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے ٹائز، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے، یہ ٹیبلوئڈ کہتا ہے کہ وہ صرف اس پہ ریلائی نہیں کرے گا کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں یا ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں، جب تک بات پہنچ گئی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے کہ جب تک جو ہے وہ ان کے مطابق فرینڈ عمران خان جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کی کریڈیبلٹی ساکھ آلریڈی واشنگٹن کے سامنے بڑی متاثر ہوئی بھی ہے، اور ان کو اب گڈ ول جو ہے وہ ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ ان کا جو بیسٹ چانس ہے کہ وہ ریپیئر کریں اپنے تعلقات ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، وہ ایک کمٹمنٹ دکھائیں اور عمران خان کو جو ہے وہ رہا کر دیں۔ پھر وہ اس میں مثال دیتے ہیں کہ مظلم خلیل زاد کی، کہ ظلم خلیل زاد کو ٹویٹس کر رہے ہیں، پھر اس کا جو ہے وہ یہ حوالہ دیتے ہیں، وہ ان کی پبلک سٹیٹمنٹس کی بات کرتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں اگر وہ ایڈوائزر آ جاتے ہیں تو پھر صورتحال اور پھر وہ ہو جائے گی، وہ تو سٹیج پر آگے لگ جائے گی۔ ہاں، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جو اب چوائسز ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈپلومیٹک سٹینڈ آف سے بچنے کے لیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کر دیں، اور رہا کرنے کے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ری شیپ کرنے کا نیریٹو کو، کہ یہ بھی تاثر نہیں بنے گا کہ دباؤ میں آ کے کیا، انٹرنیشنلی بھی تاثر بہتر جائے گا کہ آپ نے ڈیموکریسی بہرحال یہ پورا کا پورا آرٹیکل جو ہے نا وہ اس کے اراؤنڈ بلٹ اپ ہے، جس میں یہ سارا دعویٰ کیا گیا۔ اب ایک دعویٰ یہ ہے، پھر دوسرا دعویٰ ہے حکومت کا۔ جی اب حکومت کا کیا دعویٰ ہے؟ میرے پاس ٹاک شو میں خرم دستگیر صاحب تھے، اس سے پہلے جو لوگ رہے ان سے، حکومت کے لوگوں سے ہم نے بھی یہ سوالات کیے، قمر زمان کائرہ سے بھی کیا۔ کائرہ صاحب نے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ تو عمران خان کہہ سکتا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ظاہر ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن وہ معاشی مشکلات اور ان کا انہوں نے حوالہ دیا۔ یہ لاسٹ تھرسڈے کی بات ہے، یہ جو بھی گزری ہے تھرسڈے۔ کل رات میرے پاس خرم دستگیر صاحب تھے، ان سے بھی میں نے سوال کیا، اچھا حکومت کے سارے لوگ نا جو اپنے اس تمام صورتحال میں جو دلیل اپنے حق میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ماضی میں دباؤ آیا تھا کہ دھماکے نہ کریں، جی تو ہم نے دھماکے پھر بھی کیے تھے، پریشر سسٹین کیا تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شکیل آفریدی جو اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں بڑا مددگار ثابت ہوا تھا، اس کو چھڑوانے کے لیے امریکہ نے ہمارے اوپر اتنا دباؤ ڈالا، ہم نے اس پہ بھی سٹینڈ لیا، ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہ کمپیریزنز غلط ہے۔ جی بالکل، یعنی شکیل آفریدی اور عمران خان کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ 33 سال کی سزا ہوئی جب شکیل آفریدی کو، تو $33 ملین $1 ملین پر ایئر ایڈ کا کٹ لگایا گیا امریکہ کی طرف سے۔ بلا شبہ پاکستان نے وہ سسٹین کیا۔ یہاں پر بات یہ نہیں، پھر ایک اور دلیل جو حکومت دیتی ہوئی نظر آتی ہے، پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر ہے، سب سے پاپولر جماعت کا ہیڈ ہے۔ ہاں یہ سب اچھا یہ سب کو معلوم ہے۔ اب ایک دلیل اور جو حکومت دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھئی دیکھیں نا، ان کا پاکستان میں اب کیا انٹرسٹ ہے، افغانستان میں وہ نہیں پھنسے ہوئے، ایس سچ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے امریکہ کو ضرورت ہو۔ حالانکہ یہ دلیل ان کے اگینسٹ جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر ان کو انٹرسٹ ہوتا افغانستان میں کہ آپ کی حکومت موجودہ، ظاہر ہے کہ جو حکومت ہے وہ کچھ سروس دے سکتی، ڈیلیور کر سکتی، یا پاکستان کے ادارے بڑے امپورٹنٹ ہوتے اس ایک کیچ 22 سچویشن میں افغانستان کے حوالے سے، تو پھر تو وہ آپ کا ایک پوائنٹ تھا، لیوریج تھی، ایک کارڈ تھا کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اگر ان کی جو انٹرسٹ ہے اس میں پریورٹیز میں پاکستان بہت پیچھے ہے، تو یہ ہمیں اور ولنریبل میرا خیال ہے بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ اب
ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو سوچیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے کے بعد, ہم اس تمام آرگومنٹ کو مان لیتے ہیں کہ ان کو افغانستان میں بھی اب نہیں پھنسے ہوئے, فلاں بھی, اسی حکومت کی جو سٹوری کنسٹرکٹ ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں. ہم یہ بھی مان لیتے ہیں, مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ گلف سے آ جائے گی کال, ڈائریکٹ امریکہ سے نہ آئے, محمد بن سلمان سے آ جائے گی, محمد بن زید سے آ جائے گی اس کو. اور ہم حکومت کی جو پاسچرنگ ہے اس کے جواب میں کہ نہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ بدماش ہے, دہشت گرد ہے اور اس طرح تھا, وہ ہمارا موقف وہی ہے جو رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کی گفتگو کا جسٹ ہے. ہم ان دونوں چیزوں کو مان لیتے ہیں کہ پریشر بھی آ جاتا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس پریشر کے سامنے سکمب بھی نہیں کرتی, گھٹنے بھی نہیں ٹیکتی, ہم مان لیتے ہیں اس بات کو. لیکن آپ امیجن کریں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پرائورٹی اس کا ڈومیسٹک پولیٹیکل سین ہے, اس کے سامنے اپنی پلیٹ میں بہت کچھ ہے ایڈریس کرنے کے لیے. صحیح, فائن, فیئر انف, بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جرنیل استعفیٰ دیں, ٹیبل پہ میرے آنے سے پہلے استعفے رکھے ہونے چاہیے جو افغانستان میں فیلئر کے ذمہ دار تھے. وہ کہتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ کو جو ہے وہ ڈسمانٹل کرنا ہے, میں نے ان کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے, تمام کے تمام جو آفیشلز ہیں, ان نون آفیشلز ہیں, ان کے جو ہائی ہینڈیڈنس ہے میں نے اس کو ایڈریس کرنا ہے, ختم کرنا ہے. یہ پورے وہ بڑے بڑے دعوے اور وعدے ہیں جو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کا مکین بننے جا رہا ہے. اور اس میں اس کا جو حریف تھا جو بائیڈن یا ڈیموکریٹک پارٹی کی ایڈمنسٹریشن, بائیڈن ایڈمنسٹریشن, اس کے اوپر انٹرنیشنلی کیا بڑے ایشوز کیا ہیں. افغانستان سے ایک فلاڈ قسم کا ودرال, ایک فلاڈ مڈل ایسٹ پالیسی, یوکرین کا ڈیزاسٹر. صحیح, یہ 3-4 میجر چیزوں کے بعد جو ایک بڑا انٹرنیشنل سٹوری ہے پوٹینشلی اگینسٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن, وہ کیا ہے؟ ٹاپلنگ آف عمران خان گورنمنٹ, ڈونلڈ لو اور ان کا اللیجڈ انوالومنٹ. تو آپ ایک سینیریو سوچیں کہ وہ اپنی داخلی سیاسی لڑائی کو ایڈریس کرنے کے لیے, اپنی داخلی سیاسی لڑائی میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ چھوٹی سی انکوائری ہولڈ کر دیتا ہے. صرف ذکر ہی کر دیتا ہے, ڈونلڈ لو کے خلاف اتنی سی انکوائری ہولڈ کر دیتا ہے. یہ نئی ایڈمنسٹریشن اور نئے لوگ ان پلیس آنے کے بعد وہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے سچا یا جھوٹا, اگین اس پہ بھی آپ ساری چیزیں وہ کر کے ذہن میں رکھیں, وہ ایک ڈاکومنٹ یا ایک بریفنگ میں پیراگراف جو ہے وہ بول دیتا ہے اسپوکس پرسن, وائٹ ہاؤس کا اسپوکس پرسن یا کی اسپوکس پرسن یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ محکمہ خارجہ کا, کہ وہ ہاں کچھ رابطے تھے جس وقت وہ عمران خان کی گورنمنٹ ٹاپل ڈاؤن ہو رہی تھی تو پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان کچھ رابطے تھے اور ان کا بھی کہیں نہ کہیں تاثر. وہ اگر یہ اس قسم کا کام اپنی پریویس بائیڈن ایڈمنسٹریشن جس کو وہ ابھی تک مختلف معاملات پہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور اپنے آفیشلز کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہائی ہینڈیڈنس ہے اور یہ ٹنکرنگ کرتے ہیں, یہ مداخلت کرتے ہیں, یہ انٹرنیشنلی انہوں نے چیزیں ٹھیک نہیں چلائیں, اس بات کو پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ ایک ڈاکومنٹ جاری کروا دیتے ہیں, پبلک کر دیتے ہیں, امریکی صدر تو کر سکتا ہے نا, ہمارے لیے نہ کرے, عمران خان کی محبت میں نہ کر رہا ہو, پاکستان کے لیے نہ کر رہا ہو, وہ اگر اپنی سکور سیٹل کرنے کے لیے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو گندا کرنے کے لیے بھی اس لڑائی میں یا اس معاملے کی طرف کود پڑتا ہے, کیونکہ ابھی انٹرنیشنلی ڈسکس ہو رہی ہے نا, تو سوچیں کہ وہ کتنا بڑا امپیکٹ لے کر آئے گی پاکستان کی سیاست میں, تو بھونچال آ جائے گا. صحیح, اور پی ٹی آئی کو ایک دم آپ سوچیں کہ کتنا بڑا بوسٹ ملے گا. تو یہ بجائے اس کے کہ موجودہ حکومت یہ اس وقت فائر فائٹنگ کر رہی ہو اور ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ ہوا ہوا ہو ٹو گیٹ کلوز ٹو دی ٹرمپ اپ کمنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, اور ایک ایفرٹ ہو رہا ہو کہ اس کی ٹرانزیشن ٹیم کے ساتھ کوئی رابطے میں آ جائیں. یہ نواز الدین صدیقی بنے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں اپن کو زندگی میں کچھ ڈیرنگ کرنا ہے, مطلب آپ کچھ بھی ہو, یعنی ایک چیز جو آن ٹیبل ابھی ایز سچ آفیشلی ان آفیشلی بھی آپ تک کمیونیکیٹ, یا تو یہ ہو نا کہ آپ کے امبیسڈر نے واشنگٹن سے ایک سائفر بھیجا ہو, یا ایک اپنی اسیسمنٹ بنا کر بھیجی اور کہا ہو کہ دس از کمنگ, وی کین فور سی دیٹ, کچھ ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ کوک اپ ہو رہا ہے. صحیح, پھر تو آپ کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو تو سمجھ آتی ہے. میری اطلاع کے مطابق جتنا
یہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ناٹ ان نو آف ایوری تھنگ. ہوں. میری اسیسمنٹ کے مطابق, میری اطلاع کے مطابق, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ونس اگین, ایسا ابھی تک کوئی رکا ہماری اسیسمنٹ وہاں سے نہیں آئی کہ ہاں یہ ہونے والا ہے. تو پھر جب آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آ بیل مجھے مار. کسی کی توجہ نہیں بھی ہے تو آپ نے ہر سوال کا جواب دینے کے چکر میں, اور اس میں بھی ماچو مین بن کے دکھانے کے لیے رانا ثناء اللہ بڑے بڑے وہ بٹھائے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں. تو بہرحال انٹرسٹنگ ٹائمس اینڈ انٹرسٹنگ ٹائمس اہیڈ. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.